अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है योगा के बारे में। योगा एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ। बहुत ही ज़्यादा की जाने वाली दुनिया में एक्सरसाइज जो है वो योगा एक्सरसाइज है। हम आज के टॉपिक की तरफ योगा एक्सरसाइज। आज दुनिया में लोग इसे योगा के नाम से जानते हैं। यहाँ इंसानी रूह और जिस्म का मिलाप ही हकीकतन लफ्ज़ योगा को ज़ाहिर करता है। इसमें हमें ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा सादा निज़ाम है जो बाकायदगी जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी क़ुव्वतों को इज़ाफ़े में लाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको योगा की ख़ुसूसियात भी बताती हूँ। योगा सिर्फ़ वर्जिशों, आसनों का नाम नहीं होता, बल्कि इसके जो 2 इब्तदाई लेवल होते हैं उसमें डॉक्टरी शामिल है, जिसमें 3000 वर्जिशें ऐसी होती हैं जब हम उनको लगातार करते रहते हैं तो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकते हैं। मसलन शुगर, कैंसर, ब्लड प्रेशर, दमा, पथरी, अमराज़ दिल, बवासीर, नज़ला, मोटापा, गंजपन, बालों के अमराज़, आँख के अमराज़, चेहरे और आँखों को खूबसूरत बनाना, आँखें बड़ी करना, कद को लंबा करना, रंग गोरा करना और बीनाई को भी तेज़ करना। ये सब ख़ुसूसियात जो होती हैं, इस वर्जिश को अगर हम लगातार करते रहें तो हमारे अंदर आ सकती है। और योगा वर्जिश जो है हम घर में भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसका बेस्ट तरीका अगर हमें आता हो, इसके पॉइंट्स हमें पता हों, फिर हम घर में बैठ के इसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है योगा वर्जिश जो है माहिर निगरान की ही निगरानी में की जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट। जैसे कि आप जानते हैं मेडिसिन खाने से बंदा बीमारियों में मुब्तला होता है और कभी-कभी उन चीज़ों से हमें नुकसान भी पहुँचते हैं। हमारी बॉडी को वो सूट नहीं करती और जिससे हमें हमारा ट्रीटमेंट होने के बजाय बल्कि वो हमारे लिए नुकसानदेह बन सकती हैं। तो जब हम योगा एक्सरसाइज़ अपनाते हैं तो उससे हमें कभी भी नुकसान नहीं होता। पाकिस्तान में वजहात सईद का नाम जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है, जो कि कराची में अपना एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। और ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, इसके आसन, अंदाज़ और मसलसल लगातार करने के साथ ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी। और ये आप कभी भी ना समझिए कि हिंदुस्तान के माहिरीन ही इसको अच्छा कर सकते हैं। मसलन साधु, योगी या योग महाराज इन मशक्क़तों को अच्छी तरह कर सकते हैं, बल्कि हर शख़्स अपनी हिम्मत, जज़्बे और लगातार मेहनत के साथ इन मशक्क़तों पर अमल करके एक अच्छा योगी बन सकता है। और इसका अमल मसलसल करने से, इसकी मशक़ें अगर हम करते रहें तो हम खुद को चाको-चौबंद, पुरकशिश, सदा जवान रख सकते हैं। यकीन मानिए योगा वर्जिश अगर एहतियात और बाकायदगी से की जाए तो हर मर्द और औरत अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। जी गाइस, तो अब हम आते हैं इनकी मशक़ों की तरफ कि उनकी मशक़ें कौन-कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं और उनका तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले जो हम करेंगे वो योगा पोस्टर मतलब योगा अंदाज़े तन। तो योगा के ज़रिए हम अपनी साँस को और जिस्म के मज़बूत पट्ठों को भी और मज़बूत बना सकते हैं, उनको लचकदार बना सकते हैं, हमारी बॉडी में लचक आ जाती है, जिस्म पुरकशिश हो जाता है। और जो साँस लेने का अमल होता है वह योगा में बुनियादी हैसियत रखता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो इस चीज़ से नावाकिफ़ होते हैं। नाक से गहरी साँस लें और फिर जो है पेट में हवा भर लें। कंधे हरकत नहीं करेंगे और सीने का बालाई हिस्सा मुतहर्रिक नहीं होगा। योगा अंदाज़े तनफ़ुस में पेट, डायाफ्राम, पर्दा, शिकम, पसलियाँ और फेफड़े मुकम्मल हालत में काम करते हैं। हर बार साँस लेने के बाद फेफड़ों को मुकम्मल हवा से भर लें और बाद में जो हवा ख़ारिज करते हैं तो मुकम्मल तौर पर फेफड़े हवा से खाली कर लें। और नंबर 2 पे आ जाता है हेड एंड नी पोस्टर यानी सर और घुटने का आसन। इसमें आपने बिल्कुल तस्वीर को देखते हुए कि दोनों हमने इस तरह से बैठना है कि दोनों पैर हमने सामने की तरफ फैला देने हैं और उसके बाद फिर हमने एक पाँव को पीछे की तरफ हटाना है और मतलब जिस तरह से हम बैठते हैं पाँव को फैलाकर, तो उस तरह से हमने बैठ जाना है। और फिर हमने गहरे लंबे साँस जो है ना वो भरने और इसकी एहतियात में सबसे पहले हमने ये ख्याल रखना है कि दाएँ और बाएँ जो पैर होगा उनके घुटनों के दरमियान इतना तनाव हो कि दरमियान में ऐसे लगे कि जैसे 90 डिग्री का ज़ाविया बना हुआ है। असाब को भी बहुत मज़बूत बनाता है, सेहत में इज़ाफ़ा करता है, दौरान खून को भी बहुत तेज़ करता है और हाज़मे में बहुत बेहतर है ये वाला अमल। और इसकी एहतियात ये है कि सीने को सामने की तरफ जो हमने निकाल कर रखना है और चेहरे को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाना है
اور پھر جسم کو دائیں پہلو کی طرف اس طرح جھکانا ہے کہ ہاتھ اوپر نیچے نہ ہو سکیں بلکہ اپنی ہی جگہ قائم رہ سکیں، کہ وہ کندھے کی لائن میں رہیں اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ سامنے کی جانب۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اس سے چہرے کی جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، چہرے کے جو نرم ملائم عضلات ہوتے ہیں جلد کی جانب، دانتوں، آنکھوں اور بالوں کو بہت زیادہ قوت ملتی ہے۔ اور اس کے فائدے یہ ہیں کہ جیسا کہ آپ کو نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ گھٹنے کا تناؤ، گھٹنوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی جو اس کے ساتھ موہرے ہوتے ہیں، کمر جہاں سے شروع ہوتی ہے، گردن والی سائڈ اوپر تک جو ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ لچک آ جاتی ہے، اور ہمارے یہ دل کے مریضوں کے لیے یہ ورزش بہت زیادہ مفید ہے۔ اس ورزش کے ذریعے ہمارا جو سانس اور ہمارے دل کی بیماریاں جو ہے نا وہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ ریبٹ آسن، خرگوش آسن، بالکل ہم نے ریبٹ کی طرح بیٹھ جانا ہے۔ دیکھنے میں تو جیسے ہم تصویر میں دیکھ رہے ہیں ہمیں بہت ایزی لگے گا کہ ہم بیٹھ جائیں گے، لیکن جب تک مطلب ہم شروع میں ہمیں ذرا مشکل لگے گا، ہماری باڈی کو بہت مطلب مشکل لگے گا کہ ہم نے یہ کام کبھی نہیں کیا، اور جب تک ہماری باڈی میں لچک نہ آ جائے تو یہ ایکسرسائز ذرا ہمیں مشکل لگتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ہماری باڈی میں لچک آ جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بڑی ایزی ہو جاتی ہیں۔ تو سامنے جو ہے ہم نے جھک کر اپنے کھوپڑی کا بالائی حصہ فرش پر رکھ دینا ہے، پشت کو اوپر کو اٹھانا ہے۔ اس ورزش کے ذریعے تھائرائیڈ گلینڈز اور پیرا تھائرائیڈ گلینڈز کو بھی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اور اوپر والے حصے کو جسم کے دائیں جانب پہ اتنا جھکانا ہے کہ جسم میں خم پیدا ہو جائے اور دائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں پیر کی ایڑی سے جا لگیں یا اتنا ایڑی کے قریب آ جائیں کہ آپ کو بہتر لگے۔ اور پھر اس چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ ہم نے اس میں نا کم از کم سانس لینا ہے، زیادہ سانس ہم نے نہیں لینا، اس میں سانس روکنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہاتھوں کی انگلیاں سامنے کی طرف ملا کر رکھنی ہے اور پیروں کی انگلیاں پیچھے کی سمت ہونی چاہیے۔ جب کونیاں بالکل سیدھی ہو جائیں گی تو ناف سے نچلا حصہ جو ہوتا ہے وہ زمین کے ساتھ جو لگا ہوا ہوتا ہے اس کو اوپر کی طرف کو ٹرائی اینگل پوسٹر۔ اب آتے ہیں کون آسن، ٹرائی اینگل پوسٹر مطلب کون آسن کی طرف۔ دونوں پیروں کو جو ہم نے مناسب فاصلے پر اس طرح اور اسی طرح مطلب آپ نے اسی حالت میں جو ہے نا 1 سے 1.5 منٹ تک رہنا ہے، اور پھر آہستگی سے آپ نے دوبارہ اپنی ابتدائی حالت میں آ جانا ہے، اور پھر دوسری سائڈ پہ بھی آپ نے یہی عمل دہرانا ہے۔ اس ورزش سے انسان ہمیشہ چست، توانا اور طاقتور رہتا ہے اور ذہنی اعصاب کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اور اس میں بہت زیادہ احتیاطیں بھی کرنی پڑتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اب ہم نے اپنے جسم کو کس سائڈ پہ لے کر جانا ہے، کس طرف جھکانا ہے یا کس طرف اپنے آپ کو موڑنا ہے، تو یہ احتیاطیں بھی بہت، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کمر کی ہڈی کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور اس کے علاوہ موہرے جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ سے جیسے ہٹ جاتے ہیں اس ورزش کو کرنے سے، اور وہ جو ہے اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں اور بہتر کارکردگی ان کی ہو جاتی ہے، اور پتھری کے امراض کو بہت ہی جلد یہ ختم کر دے۔ فروگ پوسٹر، مینڈک آسن، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سامعین پر ترچھی شکل میں ہم نے رکھنا ہے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، دونوں پنجے جو ہیں زمین پر بالکل سیدھے ہوں، دونوں ایڑیاں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوں، اور ہماری جو بیک ہے وہ اوپر کو اٹھی ہوئی ہے، جبکہ گھٹنے دائیں اور بائیں طرف اٹھے ہوئے ہوں، ہتھیلیوں سے کندھے تک کوہنیاں بالکل سیدھی رکھنی ہے اور اندر کی جانب رکھیں، چہرے اور سینے کو سامنے کی جانب اٹھا کر رکھنا ہے۔ یہ حالت اس ورزش کی جو ہوگی وہ ابتدائی حالت ہوگی۔ اب دونوں ہاتھوں پر زور دیتے ہوئے پیروں کو ہوا میں اچھال کر پیچھے کی سمت اس طرح سے لے کر جانا ہے کہ دونوں پیر آپس میں ملے ہوئے، یہ ہمارے نظام کو بہت زیادہ بہتر بناتی ہے۔ کوبرا پوسٹر، کوبرا آسن، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے بالکل اوندے لیٹ جانا ہے، اوندھا جسم کو ڈھیلا کر کے لیٹ جانا ہے۔ اب دونوں ہاتھوں کو کندھے کے بالکل ساتھ اسی طرح رکھنا ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے سامنے کی سمت جو ہے وہ بالکل سامنے رہے، جبکہ پچھلے پیر کی انگلیاں جو ہیں وہ مخالف سمت میں
سمت میں ہو جائیں۔ اب ہاتھوں کے زور پر ناف سے اوپری جگہ کو اس طرح سے اٹھانا ہے کہ یہاں تک کہ کونیاں بالکل سیدھی ہو جائیں۔ اب گردن کو پیچھے کمر کی طرف کھینچیں اور کوشش کریں کہ ہمیں پیچھے والی جو دیوار ہے، گردن اتنی پیچھے ہو جائے کہ ہماری جو پیچھے والی دیوار ہے ہمیں پیچھے سے نظر آنا شروع ہو جائے۔ تقریباً یہ جو ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے 1 سے 1.5 منٹ تک اسی عمل میں رہنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے اپنی اصلی حالت میں آ جانا ہے اور جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا ہے، لمبے اور گہرے سانس لینے ہیں اور پھر دوبارہ یہی عمل جو ہم نے پھر دہرانا ہے۔ اگر آپ کی عمر بہت زیادہ ہے اور ریڑھ کی ہڈی سخت ہے تو یہ ورزش جو ہے نا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی، بلکہ اب ہم آئے ہیں بیک اپ اینڈ ڈاؤن پوسٹر، 2 دھاتی آسن۔ اس میں طریقہ یہ ہے کہ جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا، پنجوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ برابر رکھتے ہوئے کوہنیاں آپس میں ہم نے ملا لینی ہیں اور زمین پر رکھ لینی ہیں۔ اب گھٹنوں کو کوہنیوں کے ساتھ ملا کر اس طرح رکھنا ہے کہ پیچھے والے دونوں پیروں کی انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی نظر آئیں اور چہرے یا ہاتھوں کی جانب مڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ اب پیشانی کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر اس طرح رکھنا ہے کہ پیشانی انگلیوں کی اوپر والی جانب کی طرف ہوں اور دائیں ہاتھ کی انگلیاں داہنی آنکھ اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں آنکھ کو ڈھک دیں اور دونوں ہاتھ کی کلائیوں کے تھوڑے سے فاصلے پر رکھنی ہے۔ جو درمیانی خلا پیدا ہوگا اس میں ناک آ جائے، اور اس میں احتیاطیں بہت زیادہ ضروری ہیں، بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تمام ورزشوں کے دوران ورزشی دباؤ جو ہوتا ہے نا ہاتھوں اور کوہنیوں پر رہے، اور گھٹنوں کو اوپر کی طرف ہم نے بالکل سیدھا اٹھا لینا ہے اور سانس کو ناک کے ذریعے پھیپھڑوں میں جمع کرنا ہے، اور اسی وقت ہم نے ان کو پھر باہر کی طرف خارج کرنا ہے۔ اور جب ہم اپنے وہ پھیپھڑوں کے اندر سانس کو ایک دم سے اندر لے کر جاتے ہیں، پھر ہم ان کو ایک دم سے باہر لے کر جاتے ہیں، اس سے یہ ہمارے دل کے لیے بہت اچھا ہے، اس سے ہمارے دل کی مالش ہوتی ہے۔ جی تو نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، ایگل پوسٹر چیل آسن۔ اس کا طریقہ ہے کہ دونوں پیروں کو ملانا ہے، پہلے آپس میں پیٹ اور سینے کے بل اوندے لیٹ جانا ہے، پیروں کے جو پنجے ہوں گے مخالف سمت کو مڑے ہوئے ہوں یا کھینچے ہوئے ہونے چاہیے، اور تلووں کا رخ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہونا چاہیے۔ اب دونوں ہاتھوں کو سامنے کی جانب کندھوں کی لائن میں اس طرح سے لے کر آنا ہے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں اوپر کی طرف رہیں، جبکہ کندھوں سے کوہنیاں ہتھیلیوں تک سیدھی رہیں۔ یہ اس ورزش کی ابتدائی حالت ہوگی۔ اب 2 یا 3 مرتبہ جو ہم نے لمبے سانس لینے ہیں اور ایک گہرا سانس سینے میں روک کر سینہ اور چہرے کو اوپر کی طرف ہم نے اٹھانا ہے، جب پیروں کو تھوڑا سا کمر کی طرف موڑ دینا ہے اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہوئے کمر کی جانب لانا ہے، تھوڑا سا اوپر اٹھا کر پھر ان کو ہم نے نیچے رکھ دینا ہے۔ اسی طرح جسم کا صرف ناف اور پیٹ کا حصہ جو ہوگا وہ زمین پر موجود ہوگا، جبکہ اوپر والا حصہ جو ہوگا جسم کا نچلا دھڑ آدھے سے 1 منٹ تک جتنا ممکن ہو سکے سانس روکنا ہے ہم نے۔ جی گائز، تو اب ہم اپنے آخری پوائنٹ کی طرف آ گئے ہیں۔ میری ویڈیو جو ہے بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے، بس اب اس کو شارٹ کر کے اب ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو الٹرنیٹ گومخ پوسٹر، متبادل گومخ آسن کا طریقہ جو ہے، دونوں ٹانگوں کو سامنے پھیلانا ہے، ٹانگ کو موڑ کر پیر کا تلوا کمر کی جانب اس طرح سے لے کر آنا ہے کہ گھٹنا سامنے کی طرف ہو۔ اس کے بعد جو ہم نے کرنا ہے، دائیں ٹانگ کو موڑ کر اس طرح سے رکھنا ہے کہ گھٹنا گھٹنے کے اوپر آ جائے اور پیروں کے تلوے کمر کی جانب کھینچے ہوئے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ کو کندھے کے اوپر اور بائیں ہاتھ کو کمر کے پیچھے سے اس طرح لانا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پکڑ لیں۔ اب سینے اور چہرے کو قدرے اٹھا کر رکھتے ہوئے 2 منٹ اسی حالت میں ہم نے رہنا ہے۔ یہ دائیں اور بائیں طرف دونوں طرف ہم نے اسی طرح سے یہ طریقہ، اور گھٹنوں کو ہم نے اتنی اوپر اٹھانا ہے کہ وہ بیک اور پیروں سے بالکل سیدھے خط کی صورت میں ہو جانے چاہیے۔ سو گائز، میں نے آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیشن والی ویڈیو بنائی، تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔